अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और कुरान मुक़द्दस एक मुकम्मल इस्लामी किताब है। ना तो अब क़यामत तक कोई और दीन आ सकता है, ना ही कुरान मुक़द्दस जैसी कोई इस्लामी किताब। बल्कि नाज़रीन कराम 2020 हो, 21 हो या 2022, अब क़यामत तक कुरान मुक़द्दस इंसान के लिए नुस्ख़ा कीमिया है और मताए फ़िक्र और दानिश है, और यही मंशूर हदायत है। नाज़रीन कराम, ये कहने की बात नहीं, बल्कि कुरान पाक ही वाहिद वो ज़रिया है जो इंसान की ज़हनी अमराज का इलाज भी करता है और इंसान के क़ल्बी अमराज का इलाज भी इसमें पोशीदा है। और नाज़रीन कराम, ये एक मुसलमा हकीकत है। अगर देखा जाए तो दुनिया में सैकड़ों के करीब मज़ाहिब पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अक्सरियत या तो बुत परस्त है या फिर किसी न किसी उन्वान से शिर्क में मुब्तला है। इस्लाम ही मज़हब है कि जो वाहदानियत का दर्स देता है और कुर्ब इलाही का ज़रिया है। नाज़रीन कराम, इस्लाम इंसान की किरदार साजी करता है। अगर देखा जाए तो किसी भी मज़हब के अंदर कोई ऐसा उन्वान काबिल गौर नज़र नहीं आता जो इंसान के किरदार को संवारे। नाज़रीन कराम, किरदार के हवाले से रूहानियत और मादा परस्ती में कुछ असूल और कवानीन मिलते हैं। जैसा कि कोई भी ऐसा माशरा जो पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और पुरसकून ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि उस माशरा से तम्मा और परस्तिश का लालच ख़त्म हो जाए। नाज़रीन कराम, इस्लाम इसी बात का दर्स देता है और मुसावात की ज़िंदगी को पसंद करता है। नाज़रीन कराम, इंसान को इस्लाम ना तो राहब बनने की तरफ मुतवज्जो करता है और ना ही जोगी बनने की तरगीब देता है, बल्कि एक मुतवाज़न और पुरसकून और सादा ज़िंदगी फराहम करता है। नाज़रीन कराम, आने वाले वक्त ने और जदीद तहकीकात ने इस बात को साबित कर दिया है कि इस्लाम ने जिन बातों से बनी नौ इंसान को मना किया, उनमें कहीं ना कहीं बनी नौ आदम की फलाह पोशीदा थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर नाज़रीन कराम, कुरान पाक में जा बजा खंजीर के गोश्त, शराब को हराम करार दिया, और जदीद तहकीक ने इस बात को माना और साबित कर दिया कि ये दोनों चीज़ें मुज़र सेहत हैं। नाज़रीन कराम, शराब कितनी ही ब्रांडेड क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जिस्म को ख़त्म कर जाती है। नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ वो इंसान के ज़हन का ख़त्मा कर दिया, और इसकी वजह से इंसान अपना होश व आवाज़ खो बैठता है और कबीरों गुनाहों का मुर्तकिब हो जाता है। नाज़रीन कराम, एक ऐसी चीज़ जो इंसान को इंसान से हैवान बना दे, वो भला अच्छी कैसे हो जाती है? इसको ऐसी चीज़ को उम्मुल खबाइस ही कहा जाएगा। रह गया नाज़रीन कराम खंजीर का गोश्त, तो आप ये जानते हैं कि जिन मगरबी ममालिक में इसको बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ खाया जाता है, उन मगरबी ममालिक के हालात क्या हैं और उन ममालिक के अंदर कौन कौन सी वबाएँ और कौन सी बीमारियाँ इस वजह से जन्म लेती हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को हमारे लिए नुस्ख़ा कीमिया बना दिया, भी अहकामात नाज़िल किए गए, उसमें हमारी फलाही यकीनन पोशीदा है। नाज़रीन कराम, अगर गौर करें और देखें, ऐसा ही एक हुक्म पर्दे का भी है। नाज़रीन कराम, औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया, और अगर हम ये देखें तो औरत के लिए इसके अंदर बहुत फ़ायदा है। नाज़रीन कराम, लेकिन चूँकि इंसानी अकल अल्लाह तबारक व तआला की वुस्अत कुदरत को नहीं जान सकती, इसलिए इंसान खुदा बनने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया है। नाज़रीन कराम, मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें कुछ मगरबी ख़वातीन बरहना हालत में फारग खाने के सामने एहतजाज कर रही थी। उन्होंने हाथ में बैनर्स पकड़ रखे थे और उन बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ था, माई बॉडी बिलोंग टू मी। नाज़रीन कराम, हम खूब जानते हैं कि इसके क्या मायने हैं। नाज़रीन कराम, कोई भी
مسلمان ملک اس بات کو پسند نہیں کرتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ناظرین کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں ناظرین کرام، اور مذہب اور معاشرے میں کچھ پابندیاں ضروری ہوتی ہیں ناظرین کرام۔ ان بینرز کے اوپر جو یہ فقرہ لکھا ہوا تھا مائی باڈی بلانگ ٹو می، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب یا معاشرہ مجھے اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اپنے جسم کو کس طرح استعمال میں کروں، میں کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، یہ میری اپنی مرضی ہے ناظرین کرام۔ میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو مجھے نہایت ہی افسوس ہوا کہ مطالبہ کرنے والی یہ خواتین واقعی مغرب کی ترقی یافتہ خواتین کے لیے شرمناک عارضہ ہیں ناظرین کرام، اور یقیناً یہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس بات کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور امت محمدی میں پیدا کیا ناظرین کرام۔ مجھے اپنے مسلمان ہونے پر بے حد فخر ہوا۔ معاشرے میں عورت کو جو عظیم مقام حاصل ہے ناظرین کرام، یہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے ناظرین کرام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، بیٹی کو رحمت بنا کر ہمارے معاشرے کی زینت بنا دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت لا کے رکھ دیا ناظرین کرام۔ اب غور کرنے کی یہ بات ہے کہ اسلامی معاشرے سے زیادہ عورت کو فضیلت کون سا معاشرہ عطا کرے گا؟ بحیثیت ماں، بہن اور بیٹی جو درجہ، جو فضیلت اسلام نے عورت کو دی، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کو فضیلت نہیں دے سکتا ناظرین کرام۔ بات ہو رہی تھی آرٹیکل کی، یہاں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ وہ آرٹیکل مغربی ممالک کا تھا، لیکن اگر مشرقی ممالک کو دیکھا جائے تو وہ بھی کسی طور پر پیچھے نہیں، بلکہ ہماری خواتین بھی اکثر حقوق نسواں کے آرڈر لیے پھر رہی ہوتی ہیں کہ خواتین کو ان کا حق دیا جائے ناظرین کرام۔ میں یہ سوال کرتی ہوں کہ عورت کون سا حق لینا چاہتی ہے؟ کیا وہ والا حق کہ جب ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور جہاں خاوندوں کے ساتھ ان کی بیویوں کو بھی جلا دیا جاتا تھا؟ عورت دیکھنا چاہتی ہے اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی کہ بیٹی کی صورت میں اسے رحمت بنا دیا گیا اور قدموں میں جنت لا کے رکھ دی گئی ناظرین کرام۔ اگر دیکھا جائے لادینیت کا زہر جس طرح ہمارے معاشروں میں پھیل رہا ہے، وہ صرف اور صرف لا علمی اور کسی نفسیاتی بیماری کا رد عمل ہو سکتا ہے ناظرین کرام۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لادین لوگ اسلام کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے نظریات ہیں، آپ اپنی سوچ کے مالک ہیں، مگر دین کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھال دیں، یہ کون سا اصول ہے ناظرین کرام؟ کسی بھی مذہب کے عقائد کی توہین کرنا انتہا پسندی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہی مذاقہ خیز بات ہے ناظرین کرام کہ ایک طرف آپ خود ہی انتہا پسندی کے راگ الاپتے ہیں اور دوسری طرف اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کر کے خود ہی کو انتہا پسند ثابت کر رہے ہیں ناظرین کرام۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی دین پر مطمئن نہیں ہیں، مذہب کا ان کی زندگیوں سے کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ خود مذہب سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ناظرین کرام۔ حقوق نسواں کے ٹھیکیدار بننے والے اکثر لوگوں کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نہایت ہی دبیز قالینوں کے اوپر ٹھنڈے آرام دہ ایسیوں والے کمروں میں بیٹھے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے دھوئیں کے کش لے رہے ہوتے ہیں اور مزے لے لے کر حقوق نسواں کی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سے حقوق دینا چاہتے ہیں عورتوں کو؟ کیا یہی کہ انہیں لباس کی تمیز ختم ہو جائے، یا پھر سگریٹ اور نشہ اور شراب عام کرنا چاہتے ہیں ناظرین کرام؟ خاص کر خواتین کی آزادی اور ان کے دیگر مسائل پر سیر ہو کر گفتگو فرمائی جاتی ہے اور مختلف دلائل کے ذریعے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ جیسے مسلم معاشرہ تو پتھروں میں زندگی گزار رہا ہے
اور دلائل کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ مغربی ممالک کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اپنی زندگی گزارنے کے اصول خود متعین کریں۔ آزادی کی راہ میں ہر رکاوٹ، ہر پابندی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بے تکے دلائل دے کر اسلام کو اپنا مرہوم مل جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حوالہ لیتے ہیں قرآن پاک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں آیت نازل فرمائی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، مگر نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں خود اپنے کو، مگر اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین کرام یہ آیات یوں تو منافقین کے حق میں نازل فرمائی کہ جو نام کے تو مسلمان بنتے تھے لیکن اندر ان کا کافر تھا، لیکن چونکہ قرآن پاک رہتی دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، تو آج ہم ان آیات کے اوپر غور کریں۔ کیا یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں بیماری ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اسلام کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اسلام نے پردے کو کیوں اہم قرار دیا؟ کیا اس میں عورت کے لیے خوبی پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس بارے میں تلقین کی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کے ذریعے سکھاؤ کہ پردے کے احکام کیا ہیں؟ ناظرین کرام، آج ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ وہ بیماریاں نفاق کی ہیں، وہ بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ہم دوسرے کے رنگین چہروں کو دیکھ کر دنیا کی خوشنمائی میں کھو گئے ہیں۔ شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر ڈیرے ڈال رکھے ہیں، وہ ہمیں گمراہی کی طرف لگا رہا ہے اور ہم گمراہی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایسی عورتوں کو جو کم عقل ہوتی ہیں استعمال کرتے ہیں اور اپنا مدعا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف انتہا پسندی پھیلانا ہوتا ہے یا دنیا میں رسوائی اور ضلالت کو عام کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ عام کرنا ان کو اس لیے فائدہ دیتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے مغربی تعلقات کو پختہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا انہم المفسدون، خبردار یہی تو ہیں فسادی، ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے ہر حال میں ہمارے عیبوں کو جاننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے عیبوں کی معافی مانگ لیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کریں، مگر افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس دین کو اپنے واقعات کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے اس حصے پر ایمان لاتے ہو جو تمہارے حق میں ہوتا ہے اور اس حصے کو انکار کر دیتے ہو جو تمہاری سوچ کے خلاف جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ سن لو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو بس ان کا بدلہ ہے کہ دنیا میں وہ ہمیشہ رسوا رہیں گے، دنیا میں ہمیشہ ان کو رسوائی اور ذلت نصیب ہوگی، اور جب قیامت کے دن وہ میری طرف لوٹیں گے
تو میں انہیں شدید عذاب کی طرف لوٹا دوں گا۔ واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی مثال ایسے ہے جیسے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یا پھر ایسی مثال لیں گے کہ ایک گدھا ہو جس کا مالک اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لاتے اور سارا دن اسے گلی گلی گھمائے، اور رات کو جب تھک ہار کر وہ گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کرے تو لوگ لا حول ولا قوت پڑھ کر اس کے اوپر لعنت بھیجتے۔ ناظرین کرام، یہ لوگ اسی طرح چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، لیکن سوائے دین کے خلاف پراپیگنڈا بنانے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اسلامی نظریہ حیات ناقابل عمل ہے، یہ ان کا منطق ہوتا ہے، لیکن ناظرین کرام، اسلام ہی تو لاحلہ عمل طے کرنے والا بہترین دین ہے۔ ناظرین کرام، بس یہ لوگ چیختے رہیں گے اور انہی لوگوں سے ایسے لوگ متاثر ہوں گے۔ کم علم ہے، کم عقل ہے، جو عقل والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو خوب پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جسے پسند کرتا ہوں اسے دانائی اور حکمت عطا کر دیتا ہوں۔ خیر، اگر بات ترقی کی ہوتی اور سائنس کی رٹ لگانے والے صرف سائنس کو انسانی عقل کا ایک کارنامہ سمجھتے تو بات سمجھ میں آتی تھی ناظرین کرام، لیکن اگر یہ سائنس ہی کو خدا سمجھنا شروع کر دیں تو ان سے پوچھیں ناظرین کرام کہ سائنس کو ایجاد کرنے والے انسان کی عقل کس نے بنائی تھی؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو بنی نوع انسان کو مٹی سے اور نطفے سے انسان بنایا اور اس کو عقل سلیم عطا فرمائی، جس کے ذریعے وہ آج دنیا کو مسخر کر رہا ہے، اور آج اسی ذہن کے ساتھ وہ اللہ سے مقابلے مول لے رہا ہے۔ نسل انسانی کی نجات ناظرین کرام دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام برحق ہے اور سب سے پہلے انسانیت کا درس سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا ہی دین ہے کہ جس میں مساوات سکھائے جاتے ہیں، انسان کی کردار سازی سکھائی جاتی ہے، انسان کو اثار و قربانی کا درس دیا جاتا ہے، اور دنیا گواہ ہے کہ جب انسان اثار و قربانی دینا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، اور وہ سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے ضمیر کا کسی بھی صورت سودا نہیں کرتا، اور نہ ہی تنگ و تیز ہوائیں اس کو جھکا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اور جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ جانوروں کے صدقات دے کر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور مصیبتوں سے باہر آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام نے رنگ اور نسل کا فرق مٹا دیا اور اس نے تکبر کو فنا کر دیا۔ ناظرین کرام، ہیومن رائٹس کے دعوے دار جو آج ٹھیکیدار بنے پڑتے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کریکٹر آف ہیومن رائٹس پیش کیا۔ آج جتنے بھی ہیومن رائٹس کام کر رہے ہیں، یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی دھول کا صدقہ ہے، مگر یہ لوگ ایمانداری کے اوپر نہیں اور حق کو نہیں پھیلاتے، بلکہ گمراہی کو پھیلا رہے ہیں اور دنیا میں فساد برپا کرنے کے پیچھے لگے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے مظالم کے خلاف جس نے آواز اٹھائی وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہوتی کہ جس کا شوہر مر جاتا تو اسے اس کے شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا، یا پھر جتنے بھی مرد ہوتے وہ سب اس کے شوہر ہوتے، اور وہ گھر کے ہر مرد کی استعمال کی جوتی ہوتی، جو مرضی اسے اپنے پاؤں میں پہن لیتا۔ ناظرین، اس سے زیادہ کیا جہالت تھی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا، مساوات کو پھیلایا، زندگی کو متوازن گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور اسوہ حسنہ کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے۔ ناظرین کرام، بات بہت لمبی ہو گئی،
یہ موضوع تو ایسا ہے کہ بات طویل سے طویل ہوتی جائے گی۔ یہ کچھ جذبات تھے ناظرین کرام جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر دیے، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مجھے اس سے اچھا پلیٹ فارم نظر نہیں آیا ناظرین کرام، کیونکہ یہ فطرتاً انسان کے اندر بات پائی جاتی ہے کہ جب اس کے دین کے اوپر انگلی اٹھائی جائے تو وہ برداشت کسی بھی طور پہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب دین کی بات آتی ہے تو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے ناظرین کرام۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا جواب ہے جو میں نے اپنی معمولی علم کے تحت دیا، کیونکہ مجھے اپنے مذہب سے محبت ہے، اور میں اس بات پہ فخر کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور امت محمدی سے میرا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، اس دور جدید میں اگر ہم غور کریں تو انسان ان گنت پریشانیوں میں اور الجھنوں میں اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ان الجھنوں میں کیوں پھنس گئے، یا ان الجھنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، ہم ان الجھنوں میں اس لیے پھنس گئے کہ ہم نے اپنے دین کے علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، مغربی تہذیب کو اپنانے کے شوقین ایسے بنے کہ اپنا بھی دیس گنوا بیٹھے۔ جیسے وہ سیانے کہتے تھے، کنوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی گوا بیٹھا۔ ہمارا حال بھی یہی ہوا کہ ہم مغربی تہذیب کو اپناتے اپنے اسوہ حسنہ سے بہت دور چلے گئے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں دیا گیا۔ ناظرین کرام، اور پھر عیش و عشرت کے باوجود ہم ہر وقت مصیبت اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اور کیوں نہ رہیں ناظرین کرام، کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوب جایا کرتا ہے، اور پھر جب ہم ڈوبتے ہیں تو قدرت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی غم و غصے میں آ کر کفر بکنے لگتے ہیں، اسی گھٹن کے سبب اللہ کی نظام تقسیم پر الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دوسروں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا سی باتوں پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور تقدیر کو کوس کر موت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ناکامیوں کا بوجھ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہیں کر لیتے، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے ٹل نہیں سکتی، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ باتیں ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ یہ وہ بیج ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے، اور آج ہم اپنے حالات کو خود ہی سنبھال سکتے ہیں اگر ہم سنبھالنا چاہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ابھی بھی جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ کے بھی ہم شیطان ہی کے رستے کو اچھا اور خوشنما پاتے ہیں، اور اسی کی طرف چلنا ہماری آرزو ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دین کے رستے پہ لانے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں۔ ہمیں یہ مغربی تہذیب اس طرح پیاری لگتی ہے کہ ہم اس کے لیے ماں کی پرواہ نہیں کرتے، بہن کی پرواہ نہیں کرتے، بیٹی کی پرواہ نہیں کرتے، عزت و آبرو کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، معاشرے سے جھگڑا مول لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا مول لینے پہ بھی ہم آمادہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بے راہ روی اور دین سے دوری ہے۔ یہاں میں کسی مغربی نظام کی نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کی بات کر رہی ہوں، جہاں لوگ ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمیں کسی کی خوشی اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی خوش ہے تو ہم یہ جانچنے کے لیے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ خوش کیوں ہے، اور یہ خوشی اس کو کیوں ملی ہے، اور اس کو برباد کرنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی خوشحال ہے تو یہ ہوتا ہے کہ خوشحال کیوں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت کہاں سے آئی۔ یہ موذی مرض ہمارے دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ شیاطین ہم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا شیاطین معاذ اللہ اتنے طاقتور ہیں؟ نہیں ناظرین کرام، شیاطین طاقتور نہیں ہے،
ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی باطل قوت فوراً ہمارے اوپر حملہ کر کے کامیاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، دنیاوی لالچ نے ایمان کو فروخت کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ہر اس قوت کو اپنا لیتے ہیں جو بظاہر ہمیں خوشنما نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ایمان کا خاتمہ کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس افراتفری کے دور میں جہاں مسائل کا ایک انبار ہے، لوگ پریشان حال پھر رہے ہیں، ایسی صورتحال صرف اور صرف میری نظر میں دین سے دوری ہی ہے۔ میں اس کو دین سے دوری ہی کا نام دوں گی۔ ناظرین کرام، اب ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف ہم رجوع کریں۔ یہ کتاب مبین صرف جزدانوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی کہ ہم قرآن پاک محض گھر کی الماریوں کے اندر سجا کر رکھتے، نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارا یہ تمام کا تمام کام اور ہمارا ضابطہ حیات تبھی سیدھا ہوگا کہ جب ہم قرآن کے احکامات کو ماننا شروع کریں گے، ناظرین کرام، اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو دیکھیں گے کہ ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہماری ذات میں کون سی کمیاں ہیں۔ کہیں ہم مال حرام تو نہیں کماتے؟ حرام انسان کی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے۔ ناظرین کرام، ہر انسان بے ایمانی اور لالچ اور فتنہ پروری میں پھنسا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ نمازوں کو قضا کرنا ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے، بلکہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، دعائیں نہ قبول ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھے پکار، میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، لیکن ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں، تو پھر ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں؟ کیونکہ جن لوگوں کو اور جن قوتوں کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ تو خود باطل ہے، مٹ جانے والی ہیں، وہ کیسے ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے؟ بلکہ وہ تو خود ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر اللہ کی طرف جائیں تو اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ امید کرتی ہوں کہ میرے یہ چند الفاظ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس حقیر فقیر سے علم میں اضافہ کرے اور مجھے صحیح سچا پکا مسلمان بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر ان کی قبر کو روشن کر دے، اور مجھے حق اور سچ بولنے والی زبان عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حق بولنے والی زبانیں، حق سمجھنے والے دماغ اور حق پر عمل کرنے والی ذات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔